बरेली में पहला प्रोग्राम हुआ और इसमें बड़ी संख्या में यहाँ टीचर्स शरीक थे। टीचर्स के दरमियान इसी आइडिया को शेयर किया गया कि जब वो शिक्षा देते हैं तो सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ना करें बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी करें, जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट को बदलेंगे और स्टूडेंट के माध्यम से समाज को बदलेंगे और इस समाज में जिस तरह का बदलाव आना चाहिए वो बदलाव लाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत कुछ सीखने समझने को मिला और अक्सर जब ऐसे प्रोग्राम का इनकाद होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रूह में उतरती हैं जो हकीकी तौर पे ज़िंदगी को तब्दील कर देती हैं। बच्चे के अंदर ज्ञान के साथ साथ मोरालिटी भी आए, वो संस्कारी बने, वो समाज में जीने का ढंग सीखे, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें वो सीखें, केयरिंग सीखें, सिंपैथी सीखें, एम्पैथी सीखें, दूसरों का आदर और सम्मान करना सीखें। टीचर्स अपने ट्रैक से उतर गए और इसी वजह से वो अपनी इज्जत खोते जा रहे हैं। हमारे पैदा करने वाले ने ये जिम्मेदारी हम पर डाली है कि हम खुद अच्छे बने और दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस्लामिया गर्ल्स में इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में है और यहाँ एक अच्छा प्रोग्राम ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ने किया है। वो पार्ट जो हमसे छूट रहा था तरबियत का, बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, कामयाब बना रहे थे, लेकिन उनमें जो इंसानियत का जज्बा होना चाहिए था वो तरबियत की कमी की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रहता था। और एक अच्छा इंसान जिस तरह से हम उन्हें बना सकते थे, टीचर्स ने खुद आगे आने के बाद ये पहल शुरू की है और एक अच्छी पहल है। हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट थे तनवीर साहब वो हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर जो मकसद लेकर चले हैं उसको वो कितना अच्छा है और कैसे उसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। जी, एटा का जो मकसद है कि पूरे एजुकेशन का एक होलिस्टिक अप्रोच इख्तियार किया जाए। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये कि एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड हो, उस पैगाम को लेकर एटा काम कर रहा है और शुरुआत बड़ी अच्छी हुई हैं। बरेली में पहला प्रोग्राम हुआ और इसमें बड़ी संख्या में यहाँ टीचर्स शरीक थे। टीचर्स के दरमियान इसी आइडिया को शेयर किया गया कि जब वो शिक्षा देते हैं तो सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ना करें बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी करें, जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट को बदलेंगे और स्टूडेंट के माध्यम से समाज को बदलेंगे और इस समाज में जिस तरह का बदलाव आना चाहिए वो बदलाव लाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी से मुराद ये है, उसका अर्थ और मतलब ये है कि बच्चे के अंदर ज्ञान के साथ साथ मोरालिटी भी आए, वो संस्कारी बने, वो समाज में जीने का ढंग सीखे, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें वो सीखें, केयरिंग सीखें, सिंपैथी सीखें, एम्पैथी सीखें, दूसरों का आदर और सम्मान करना सीखें। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं जिसे हमारी शिक्षा नीति जो बनी है 2020 में वो ये बातें कहती है, लेकिन ये नीति की बातें सिर्फ पेजेस में रह गई हैं, सिर्फ पन्नों में रह गई हैं। एटा चाहता है कि पन्नों से इन कैरेक्टर को निकाल कर बच्चों में पैदा करें और इन कैरेक्टर को बच्चों में पैदा करने के लिए टीचर्स की जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग दें। और एटा ये भी चाहता है कि उसके इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में पेरेंट्स भी अपना भरपूर योगदान दें, इसलिए कि शिक्षा सिर्फ काम संस्थानों का नहीं होता, शिक्षा में पेरेंट्स का योगदान एक अहम रोल होता है, वो भी अपना रोल इसमें प्ले करें। एक चीज़ देखने में ये आ रही है कि शोर ये है कि जो ख़राब चीज़ें हैं, जैसे आप सोशल मीडिया से लेकर और पूरे देश की बात कीजिए, तो उसमें जो आप एक अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं उनमें कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है? जी देखिए, ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं अभी जो युग है, और इसके बहुत से चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस में से एक चैलेंज मोबाइल फ़ोन का है। यकीनन मोबाइल फ़ोन का चैलेंज आजकल पेरेंट्स के सामने एक अहम चैलेंज बनकर आया है और इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पेरेंट को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके चंद जो पॉइंट हैं मैं बताता चलूँ। उसमें से नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप बच्चों को मोबाइल का अल्टरनेट दें। मोबाइल का अल्टरनेट दें मतलब ये कि बच्चा चाहता है कि मोबाइल के ज़रिए मनोरंजन हासिल करे, तो आप बच्चों को ऐसा मनोरंजन दें जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, जिसमें आप बच्चों के साथ बात करें,
پہلے بچے نانی اور دادی کے ساتھ ہوتے تھے تو اسٹوری سنتے تھے. آج بھی اگر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اسٹوریز بولیں گے تو بچہ موبائل فون بازو رکھ دے گا اور آپ کی اسٹوری غور سے سنے گا. اسی طرح اگر آپ بچے سے یہ کہیں کہ چلو بیٹے ساتھ چلتے ہیں اور پلے گراؤنڈ میں میدان میں کھیل کھیلتے ہیں تو بچہ آج موبائل چھوڑے گا اور میدان میں جا کر وہ کرکٹ، فٹ بال یا جو بھی گیم ہے وہ گیم کھیلے گا. ہمیں چاہیے کہ محلوں میں ہم اسپورٹس کلب قائم کریں، کلچرل ایکٹیویٹیز کے کلب قائم کریں اور انہیں پروموٹ کریں. اسی طرح گھر میں آپ تو کہتے ہیں کہ بچہ موبائل فون چھوڑ دے، موبائل فون سے دور رہے، لیکن مائیں ہیں اور پیرنٹس ہیں وہ موبائل سے چپکے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کو بھی چاہیے کہ گھروں میں کچھ ٹائمنگز نو موبائل ٹائم ڈکلیئر کریں اور گھر کے تمام لوگ موبائل فون کو ایک جگہ لائیں، جمع کر دیں، لاک کر دیں اور گھر میں پڑھنے، پڑھانے، بات چیت کرنے کا ماحول بنائیں. پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو صرف ڈانٹنا تربیت سمجھتے ہیں، ہم انہیں پیٹنا تربیت سمجھتے ہیں، انہیں غصہ کرنا تربیت سمجھتے ہیں. اس انداز سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، بچوں کے ساتھ انوالو ہونا ہے، بچوں کے دکھ درد کو سننا ہے، بچوں سے بات کرنا ہے. آج پیرنٹ، باپ بالخصوص بچوں سے بات نہیں کر رہا. میں سروے کرتا ہوں، کلاسز میں جاتا ہوں تو بعض بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ سے گزشتہ 3 مہینوں سے گفتگو نہیں کی. آج ہائی اسکول کے 80% اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ابا سے اپنے دل کی بات نہیں کرتے. تو آپ بچوں کے دل کی بات سنیے اور اس طرح اور بھی چیزوں کو آپ اختیار کریں گے تو آپ بچوں کے ڈیئر بنیں گے. تو بچہ موبائل فون بازو رکھے گا اور ابا جان آتے ہی ابا کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصروف ہو جائے گا. تربیت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. ایک کم کمانے والی ٹیچر بہتر تربیت کر سکتی ہے، ایک زیادہ کمانے والی ٹیچر خراب تربیت کر سکتی ہے. تو میں تو اس کو پیسوں سے نہیں جوڑتا، میں تو اس سے جوڑتا ہوں کہ ٹیچر کے اندر کتنا فورس ہے اور کتنا جذبہ ہے، کتنی رسپانسبل ٹیچر ہے، وہ کتنا اپنے گول سے اور اپنے مقصد سے دلچسپی رکھتی ہے، یہ بڑا معنی رکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے اور آئٹا اس کی کوشش کر رہی ہے کہ ٹیچروں کے اندر وہ مقصدیت پیدا کرے، ان کے اندر زندگی کا نصب العین پیدا کرے. انا فاطمہ. آج یہ پروگرام تھا، ایک اچھا پروگرام تھا کہ بچوں کو جس طرح سے ایک تربیت والا پارٹ چھوٹ رہا ہے جی اس پر بات ہوئی ہے. جی تو آپ کے حساب سے جو سیکھنے کو ملا کیا تھا یہاں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے خصوصی طور پر جو یہاں کے ممبران لوگ ہیں اور آئٹا جو ایسوسیشن ہے جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، سب سے پہلے خصوصی طور پر ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی شاندار، عمدہ ترین پروگرام تھا اور اس طرح کے تعلیمی پروگرام ہوتے رہنا چاہیے کیونکہ ورتمان موجودہ وقت میں جو تعلیم کی سب سے زیادہ خصوصی ضرورت ہے تو طلبہ کو کس طریقے سے سانچے میں ڈھالنے کا کام ہونا چاہیے ایک اساتذہ کرام کا. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس طریقے کے اگر تعلیمی پروگرام ہوتے رہیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی کس طریقے سے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اور اس کو سینچنے کا کام جو ہے وہ ایک اساتذہ کرام کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم نے آبزرو کیا، بہت ہی عمدہ ترین پروگرام تھا. تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خصوصی ممبران جو یہاں پہ خصوصی مہمان خصوصی جو یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے بہت ہی مبارک کلمات سے نوازا اور بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملا. اور اکثر جب ایسے پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں روح میں اترتی ہیں جو حقیقی طور پہ زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے. کیا نام ہے؟ میرا نام طیبہ ہے. طیبہ جی، جیسے بات ہوئی ہے یہاں کی تربیت کس طرح سے دی جانی چاہیے، تو جو سیکھنے کو ملا وہ کیا تھا آپ کے لیے؟ میرے لیے جو یہاں پہ سیکھنے کا مقام تھا وہ یہ کہ نو ڈاؤٹ جو ہم لوگ آج کے دور میں جو ٹیچرز کا مرتبہ رہ گیا ہے وہ کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے. چاہے ہم اسلامک طور پہ دیکھیں تب بھی وہ مرتبہ نہیں رہ گیا ہے اور جو ایک ہمیں اس ملک نے جو ایک عہدہ دیا ہے وہ بھی نہیں رہ گیا ہے. کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک اس دور پہ چل رہی ہیں کہ ان کو صرف کمانے سے مطلب ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں بچوں کے مستقبل کے لیے یا ان کے کریئر کے لیے ان کو آگے متوجہ کرنا چاہیے.
اور یہ چیز جو ہے جس کی وجہ سے ٹیچرز اپنے ٹریک سے اتر گئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنی عزت کھوتے جا رہے ہیں. تو اس شو کی بدولت میں یہ کہوں گی کہ ہاں ہمیں وہ چیز سیکھنے کو ملی کہ ہمیں ایز اے ٹیچر ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں اور ہمیں انہیں کس طریقے سے پوری طریقے سے مکمل طور پہ اس پہ ورک کرنا چاہیے اور بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر بھی ورک کرنا چاہیے. امید یہ ہے کہ حالات اور سوچ بدلے گی. جی بالکل. جس طرح سے لوگوں نے یہاں پر اپنے سنا ہے آپ کو اور ایک طرح سے دلچسپی دکھائی ہے تو کیا امید ہے؟ لوگوں نے بہت غور سے باتوں کو سنا ہے اور دلچسپی لی ہے, بعد میں سوالات بھی کیے ہیں, تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ لوگ اس پر سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد لوگ اس سلسلے میں مزید جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کو بہتر انداز سے انجام دینے کی کوشش کریں گے اور طلباء کے اندر ان کے اخلاق, ان کے کردار اور ان کی جو مختلف شخصیت ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور اپنا رول ادا کریں گے اس میں. یہ کام سرکاری طور پر بھی ہوتا ہے کہ ہم جی. دیکھتے ہیں ورکشاپ ہوتی رہتی ہیں بیچ میں. کیا ضرورت ہوئی کہ آپ لوگ اس میں کھڑے ہیں؟ یہ کام تو سب لوگوں کا ہے, ملک کی تعمیر, سماج کی تعمیر, اچھے افراد سماج میں پیدا ہوں اور سماج کی خدمت کے لیے لوگ آگے بڑھیں, اس کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں تو گویا ایک طرح سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اداروں کا انتظام اچھا کرے, تعلیم کا نظم اچھا کرے اور اس طرح کا ماحول بنے کہ بچوں کے اندر انفرادیت نہ پیدا ہو بلکہ سماج کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. لیکن ہر ایک ہندوستانی شہری کی حیثیت سے, ایک انسان کی حیثیت سے ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس میں اپنا رول ادا کریں. ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کام کو کر رہے ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے پیدا کرنے والے نے یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے کہ ہم خود اچھے بنیں اور دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. کیا نام ہے آپ؟ میرا نام ظفر بانو. آپ ٹیچر ہیں یا اس پروگرام میں ویسی؟ میں بیسک ایجوکیشن میں ٹیچر ہوں. جس طرح سے دیکھیے پڑھانے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اس میں انہیں بتاتے ہیں کہ بڑوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے اور جو آداب ہوتے ہیں پوری طرح سے ہم انہیں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا لگ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں چھوٹ رہی ہیں کہیں پیچھے اور ہم بچوں کو صرف پڑھانے میں لگ گئے ہیں؟ ہاں, بہت حد تک چھوٹ رہی ہیں, جیسا کہ آج تھوڑے توجہ دلائی یہاں پہ اس طرف, اچھی بات ہے. اور لوگ اپنے لیول پہ کرتے بھی ہیں, کچھ لوگ کرتے ہیں اس کو, اور وہی ہے کہ کورس میں سے ہی وہ باتیں نکل آتی ہیں. جیسے بیسک ایجوکیشن میں تو بہت سارے لیسنس ایسے ہیں جو اس میں مورل ایجوکیشن بھی دے دیتے ہیں, توحید کی تعلیم بھی ہوتی ہے, بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں ایسی. تو وہ جو الگ سے اس کے لیے کورس اگر نہ بھی ہو پھر بھی اس سے کورس سے ریلیٹ کر کے ہی بہت چیزیں پڑھا سکتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ فیضین نہال. جی, ایک اچھی چیز جیسے کبھی ہم دیکھتے تھے کہ یہ چیز چھوٹ رہی ہے کہ بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں, کامیاب بنا رہے ہیں, لیکن جو ملک بنتا ہے وہ اس کے جو شہری ہوتے ہیں ان میں انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ جذبہ جو انسانیت کو ان میں بھرنے کی ذمہ داری تھی, ایک تو گھر کی ہو گئی, دوسری ٹیچر کی ہوتی تھی, جی تو یہ کہیں چھوٹ رہی تھی پیچھے؟ جی بالکل چھوٹ رہی تھی. جیسے کہ ہم بڑھتی ہوئی ہم ٹیکنالوجی کو اگر ہم دیکھیں, جیسے کہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے ہماری سوسائٹی کا رہن سہن اور اس کے انداز بھی بدل رہے ہیں. تو ہم جو ہے صرف جیسے ہم کہتے ہیں کچھ چیزوں پر ہی فوکس کے رہ گئے. جیسے صرف ہمیں بچوں کو ہم نے رٹنا سکھا دیا ہے, سمجھنا نہیں سکھایا. بچوں کو جو ہماری NCERT کی بکس ہیں اگر ہم اسے دیکھیں تو NCERT کی بکس میں جو زیادہ تر چیپٹرس ہیں, ایون EVS کے جو چیپٹر ہیں, انوائرمنٹل سائنس کے, پریاورن جسے ہم کہتے ہیں, اگر چھوٹے بچوں کی بکس دیکھیں تو اس میں کوئی بھی چیز ڈائریکٹلی نہیں بتائی گئی ہے, اس کو ان کی لائف سے ریلیٹ کر کے بتایا گیا ہے. تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بچے کو سیکھنا ہے لیکن اپنی لائف کے ساتھ سیکھنا ہے, اس کے ساتھ آس پاس جو چیزیں ان کو سمجھتے ہوئے سیکھنا ہے, صرف رٹنا نہیں ہے. اور ایتھکس اور جتنے بھی مورل ویلیوز ہیں ان کا ہونا تو بے حد ضروری ہے. اگر ایک انسان, سب سے پہلے ایک انسان ہے, پھر ہم بعد میں کچھ ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر بنتے ہیں. تو اگر ہم پہلے بہتر انسان بنیں اور بچوں کو انسانیت کی طرف لے کر آئیں گے تو وہ واقعی وہ بہتر ٹیچر بھی بنیں گے, بہتر ڈاکٹر بھی بنیں گے, جو بھی وہ چاہیں وہ بہتر بن سکتے ہیں اگر وہ بہتر انسان ہیں. اس کے لیے ہم, جی بالکل, اور اس کے لیے ہم سب سے بڑا سورس ہیں ٹیچرز. اور ٹیچرز جو ہیں, کوئی بھی میں دیکھتی ہوں جتنے بھی پروفیشنز ہیں, اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر, ایڈوکیٹ,
اور انجینئرس، ان کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن ایک ٹیچر کو بالکل بیسٹ سٹیزن ہونا چاہیے. ویسے تو سبھی کو ہونا چاہیے، لیکن جو ٹیچر ہے اس کو تو اپنے آپ کو ہر وقت ایویلویٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم کہاں صحیح ہیں کہاں غلط ہے، کیونکہ بچہ ہم سے بہت کچھ انڈائریکٹلی سیکھ رہا ہوتا ہے. ڈائریکٹلی تو وہ بہت کچھ ہم اسے بتاتے ہیں، انڈائریکٹلی وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. تو ہمیں اپنے ہر لیول پر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. ہم کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں، بچے کو کیسے پکار رہے ہیں، بچے کو کیسے بلا رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں تو ہم پیار سے سمجھا رہے ہیں. ایسے الفاظ کا، ایسے ورڈز کا یوز نہیں کرنا ہے جو بچے کے دل دماغ پہ غلط اثر ڈالیں، کیونکہ بچہ بہت کومل ہوتا ہے. اس کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ رک جاتی ہے کہیں نہ کہیں. اس لیے ہمارے لیے اس کو جوڑنا مورل ویلیوز سے ایجوکیشن کو بہت زیادہ ضروری ہے.